Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is the second lecture, and I hope everyone's doing well. It's a rainy day today. I hope after your lectures you will go out and enjoy yourselves. Today, the objectives of our lesson are that today we will have a brief overview of your course contents, your syllabus, your textbook, and we'll go through it roughly, and then if possible we'll start with the first lesson as well, which is the farewell sermon. Now let's have an overview of our objectives here. So this is going to be our overview: introduction to the textbook, a brief preview, how will we cover the syllabus. Now this is important. um, this year there is too much stuff included into your syllabus, and it's very difficult to complete this kind of a syllabus in normal timeline, but due to COVID we might have lesser number of classes, lesser contact in the classroom. Therefore, the purpose of starting these video lectures is that we should be able to cover the syllabus on time. Now in your syllabus there are many things that are included, and some of these we'll see here what's included in your textbook. We had your paper pattern discussed yesterday. In the paper pattern you saw that half of the things are coming from the textbook, which includes lessons, poems, plays, grammar, and half almost of it will test your English skills. For that you don't need any textbook. You will be able to do that if you know English, and you are good with the skills. There are four basic skills in English. The first one is your listening, the second one is your speaking, the third one is your reading, and the fourth one is your writing. So if you are good with these skills, anything that is given to you, any text or any part of comprehension, anything, you will be able to do it easily. But if you don't know English, you don't have strong skills in these areas, then you might face difficulties. For that, it's better that you start preparing from now. Now, let's have a brief overview of your textbook. Now, this is the table of contents from your English, Intermediate English for class HSSC Part 2. Now, as you can see, your course content is divided into units. So let's see how many units you've got. These are 3 units, 4, 5, 6, 7. Now let's start with the first one. In each unit, as you can see here on the screens, you have 2 lessons. In this first unit, you have the farewell sermon and Jinnah's Vision of Pakistan, and then you have a poem. And along with these, you have grammar. And these are further divided into parts of speech, noun phrases, and noun clauses. Similarly, the next unit also contains 2 lessons and a poem. Then you have the grammar part as well. So the same goes to the next unit, unit number 3. Same goes for unit number 4. The same goes for unit number 5. And unit 6 is also structured in a similar pattern. The last unit, Tales from Shakespeare, it contains 2 plays of Shakespeare in their abridged forms, of course. The plays themselves are longer and they have a much more difficult language, Old English that is called. But here you have The Merchant of Venice, and this is a play that has been abridged for your ease. Then we have King Lear. These are the 2 plays, and out of these plays, 12
marks questions will be included in your question sections, and certain things might be included in your um, objective part as well. So along with these, you have paragraph writing, essay writing, and intonations. So we'll discuss these one by one. So you see quite a lengthy syllabus. Not easy to cover. The lessons themselves are quite lengthy. So it will take some time for us to cover that. So I hope these video lectures will help you cope with this challenge. And very soon, I hope, if the government allows, we'll be having our person-to-person contact in the classroom as well. So now, let's go to the farewell sermon. Let me see if I'm missing anything. No, I have almost covered it. So let us go back. Let us start with our first lesson, which is called the farewell sermon. Now, dear students, you are very familiar with this farewell sermon. You have been reading about it from quite early classes. In Urdu, it is called Khutbah Hujjatul Wida. Remember something? Just pause the video and remember for some time what, if you have a pen and pencil before you, note down the things that you remember from this sermon. You have been reading it in Islamiyat, maybe in other subjects as well. This is a very famous sermon delivered by the Holy Prophet ﷺ in his last Hajj. So the words at the top, the title, the farewell. What does farewell mean? Farewell means when we say goodbye to someone. जब हम किसी को खुदा हाफिज कहते हैं. And sermon is a religious speech. एक ऐसी स्पीच होती है, एक ऐसी तकरीर होती है जो रिलीजियस नेचर की होती है और उसमें नसीहत की जाती है इस्लाह के लिए, और इसको आम अल्फाज में खुतबा भी कहते हैं. जो जुम्मे का खुतबा आप मस्जिद में सुनते हैं उसको इंग्लिश में sermon कहते हैं. Now, ये जो लेसन है ये इम्पोर्टेंट इस तरह से भी है क्योंकि इसमें हमारे लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इम्पोर्टेंट नसीहतें हैं हमारे लिए. एंड फ्रॉम द सेकंड point of view, from the learning of English point of view, you will learn quite a few new words, vocabulary. बहुत सारे religious terms को आप अंग्रेज़ी में किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, अंग्रेज़ी में इनको क्या vocabulary यूज़ की जाती है वो आप देखेंगे. So we'll cover the question and answers as we go along. Question answers भी साथ साथ हम करते जाएंगे ताकि end पे दोबारा हमें उसको करने की ज़रूरत ना पड़े. So this sermon, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered on the 9th day of Zulhajj, 10 AH. AH stands for the Hijri calendar, and after it in brackets you see 632 CE. CE stands for Common Era or Christian Era. So these are two different calendars. One is Christian calendar, the other is the Muslim calendar. And the Christian calendar begins with the birth of Christ. जो CE है Christian era या जो साल अभी चल रहा है 2020 साल कहाँ से शुरू है? कोई भी कैलेंडर जब आप शुरू करते हैं तो शुरू के लिए कोई माइलस्टोन लेते हैं. तो माइलस्टोन क्रिश्चियन कैलेंडर में जो लिया हुआ है वो हज़रत ईसा की पैदाइश है. जिस साल हज़रत ईसा पैदा हुए वो जिस दिन पैदा हुए that was called 0, and after that जब उनकी पैदाइश को 1 साल हो गए तो 1 CE, 2 CE, 3 CE इस तरह होते होते आज 2020 CE है. तो ये जो सरमन हुजूर सल्लम ने डिलीवर किया था ये उन्होंने 632 CE यानी हज़रत ईसा की पैदाइश के 632 साल बाद डिलीवर किया. और मुस्लिम कैलेंडर में अगर आप इसको देखें तो 10 AH stands for after Hijra, I think.
مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو اس ہجرت کے 10 سال بعد یہ واقعہ ہوا. اور یہ کہاں پہ ہوا؟ ان دا اورانا ویلی آف ماؤنٹ عرفات ان مکہ. مکہ کے قریب، مکہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک وادی ہے اورانا ویلی، اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے ماؤنٹ عرفات. اس پہاڑی پہ یا اس کے آس پاس یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ڈیلیور کیا؟ ایٹ دی اینڈ آف ہز فرسٹ اینڈ لاسٹ پلگرمیج ٹو مکہ. فرسٹ، ناؤ دس از امپورٹنٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ پہلی حج تھی اور یہی ان کی آخری حج بھی تھی. پلگرمیج کا مطلب ہوتا ہے حج. تو جب انہوں نے مکہ میں جا کے حج ادا کیا تو اس کے اینڈ پہ یہ خطبہ کہاں پہ ڈیلیور کیا؟ اورانا ویلی آف ماؤنٹ عرفات ان مکہ 10 AH or 632 CE. This first paragraph is important because اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو you will see a question. When and where did the Holy Prophet deliver his last sermon? The first question. So اس پیراگراف میں آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. This is knowledge based question. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب جب دیں گے تو ظاہر ہے آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، آپ ایگزیکٹلی کاپی نہیں کریں گے جو یہاں پہ دیا ہوا ہے. آپ اس کو اپنے الفاظ میں کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ذرا ویڈیو پاز کر کے ذرا خود سے لکھیں اپنے الفاظ میں، کیونکہ انگلش ایک اسکل ہے اور یہ اسکل آپ کو اسی طرح آئے گی جب آپ پریکٹس کریں گے. میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں اس کا جواب شاید یوں دیتا کہ the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم delivered his last sermon at the end of his first and last pilgrimage to Makkah in Urana Valley of Mount Arafat in 10 AH or 632 CE. So rephrase it in your own words so that you have some practice and you have a good impression as well, تاکہ ایگزامینر کو یہ نہ لگے کہ یہ صرف رٹا لگانے والا بچہ ہے، بلکہ اس کو یہ احساس ہو، اس کو یہ پتہ چلے کہ آپ خود سے اپنے سینٹنسز بنا سکتے ہیں. Now, the farewell sermon is mentioned in almost all books of hadith. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو بھی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ حدیث کی کتابوں سے اور سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتی ہیں. تو اس سرمن کا ذکر حدیث کی کتابوں میں کیا ملتا ہے، کس کس میں ملتا ہے، یہ اس پیراگراف کا مقصد ہے ہمیں بتانا. So the farewell sermon is mentioned in almost all books of hadith. So حدیث کی تمام کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. صحیح البخاری refers to the sermon and quotes part of it. تو اب بخاری شریف میں اس سرمن کا ذکر ملتا ہے، اس خطبے کا ذکر ملتا ہے اور اس کے کچھ حصے اقتباس کیے جاتے ہیں. کوٹ کا مطلب ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا اسی انداز میں انہوں نے اس کو لیا ہے، اور کچھ حصے، سارا نہیں ہے، کچھ حصے اس کے لے کے اس نے امام بخاری نے اس کتاب میں شامل کیے ہیں. Then Imam Ahmad bin Hanbal has given the longest and perhaps the most complete version of this sermon in his Musnad. تو اس خطبے کی جو مکمل ترین شکل ہمارے پاس ہے وہ امام احمد بن حنبل کی کتاب جو حدیث کی انہوں نے مسند لکھی اس میں ہمیں ملتی ہے. لانگیسٹ، سب سے طویل، اور کمپلیٹ ورژن جو حدیث کی کتابوں میں ظاہر مختلف راویوں سے کوٹ کیا گیا ہوگا، تو اس کتاب میں جو ہمیں اس کی صورت ملتی ہے، اس خطبے کی شکل ملتی ہے، وہ اپنی مکمل ترین شکل میں ہمیں دستیاب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم led the pilgrims from Makkah through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کی سیکنڈ فارم ہے لیڈ کا مطلب رہنمائی کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی یا ان کے آگے آگے چلے. the pilgrims from مکہ، مکہ سے ان کو لیا through the valley of Mina، مینا کی وادی میں سے گزرے، and up to the mountain of عرفات، اور عرفات کی ایک پہاڑی ہے جس تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی پہ ان کو لے گئے. and then stopped them in the valley of Urana، اور ارانا اس کے نیچے شاید کوئی وادی ہے، وہاں پہ ان کو رکنے کا کہا.
They stood in front of him silently as he sat on his camel and delivered his last sermon. تو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت باادب طریقے سے کھڑے ہوئے. They stood in front of him silently, خاموشی کے ساتھ, and he sat on his camel. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اسٹیج وغیرہ کا تو بندوبست کرنا ممکن نہیں تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پہ سوار ہوئے. And delivered this sermon, اور وہیں سے یہ خطبہ دیا. اور اونٹ سے دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ تھے, سب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں اور سب تک آپ کی آواز پہنچ سکے. With a crowd of over 1,20,000 pilgrims. اب کتنا مجموعہ تھا, کتنے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, یہ تعداد یہاں پہ دی گئی ہے. اینڈ اٹس امپورٹنٹ, آپ کے ایم سی کیوز میں اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. کراؤڈ تھی 1,20,000 کی, اور پلگرم حاجی کو کہتے ہیں. His voice could not reach out to all those who were present. تو جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے سب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی. بڑا مشکل تھا مائکرو فونز کے بغیر, اسپیکر کے بغیر. ایون آج جو اذان دی جاتی ہے وہ لاؤڈ اسپیکرز پہ دی جاتی ہے کیونکہ مؤذن صاحب کی آواز محلے تک نہیں پہنچ پاتی. سو یہاں پہ آپ دیکھیں 1,20,000 کا مجموعہ ہے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے, بہت نرم مزاج تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب تک نہیں پہنچ پا رہی تھی جو وہاں پہ موجود تھے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, he therefore asked ربا ابن امیہ ابن خلف who was known to have a loud voice. اب ایک صحابی تھے جن کا نام ربا ابن امیہ ابن خلف تھا, اور یہ مشہور کس وجہ سے تھے, he was known to have a loud voice. ان کی آواز بہت کلیئر اور بہت اونچی تھی, اس اپنی آواز کے لیے وہ مشہور تھے. To repeat the sermon after him sentence by sentence. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جملے ادا کریں گے وہ سینٹینس بائی سینٹینس, ایک ایک جملہ ان کے پیچھے دہراتے جائیں گے, ریپیٹ کرتے جائیں گے, سینٹینس بائی سینٹینس, سو دیٹ ایوری ون کوڈ ہیئر, تاکہ سب تک آواز پہنچ سکے, سب تک وہ خطبہ پہنچ سکے. The sermon is as follows. Now, before we go to the sermon, let's go to the question sections once more. Here, if you see, the second question is, whom did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ask to repeat the sermon sentence by sentence after him and why? اب بغیر لیسن کو دیکھیں, ویڈیو پاز کر کے ذرا خود سے اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں 40 to 50 ورڈز میں, کہ اگر آپ کو خود سے اس سوال کا جواب دینا پڑے تو آپ کیسے دیں گے. Whom did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ask to repeat the sermon sentence by sentence after him and why? صحابی کا نام ایک چیز ہے, اور دوسری چیز کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کیوں کہا. تو میں آپ کو اردو میں بتائی دیتا ہوں کون تھے وہ صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو انگلش میں کنورٹ کرنا ہے. تو ان صحابی کا نام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ریپیٹ کریں ان کے تمام باتیں, ان کا نام ربا ابن امیہ ابن خلف تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ اس لیے کہا کہ مجمع بہت زیادہ تھا. کتنی تعداد تھی, 1,20,000 حاجی. تو سب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا پہنچنا مشکل تھا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا جو اپنی آواز کے لیے پہچانے جاتے تھے, اپنی اونچی آواز کے لیے, ربا ابن امیہ ابن خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ریپیٹ کریں جو باتیں وہ کریں گے. اس کا مقصد یہ تھا کہ سب تک آواز پہنچ جائے. Now, یہاں تک ہو گیا. Now let's go back to the lesson. اب یہاں سے آگے جو ایگزیکٹ سرمن شاید امام ابن حنبل کی جو کتاب ہے مسند ہے اس میں سے جو لیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا. سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آفٹر پریزنگ اینڈ تھینکنگ اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے تھے. سو آفٹر پریزنگ مینس تعریف کرنا, اینڈ تھینکنگ اور شکر ادا کرنا, خدا کا شکر ادا کیا اور خدا کی تعریف بیان کرنے کے بعد
the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, انہوں نے یہ کہا, کیا کہا? O people, lend me an attentive ear. اے لوگو. Now this is called a figure of speech. یہ جو lend me an attentive ear ہے, اس کو ہم figure of speech کہتے ہیں. figure of speech میں محاورہ آپ سمجھ لیں, یہ ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے. لینڈ کا مطلب جنرلی کیا ہوتا ہے؟ ادھار دینا. لینڈنگ سم ون, کسی کو ادھار دینا. کیا دینا ادھار؟ اٹینٹیو ایئر. اٹینشن سے ہے اٹینٹیو, توجہ, ایئر کان. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری بات غور سے سنو. با محاورہ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ اے لوگو میری بات غور سے سنو. کیوں؟ فور تب یوز ہوتا ہے جب آپ کوئی وجہ بیان کرتے ہیں. For I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس سال کے بعد شاید میں آپ کے بیچ دوبارہ خود کو پاؤں یا نہ پاؤں, یا شاید میں ہوں یا نہ ہوں. I shall ever be amongst you again. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ اگلے سال یہاں پہ موجود ہوں گا یا نہیں ہوں گا. Therefore, اس لیے, listen to what I am saying to you very carefully. اس لیے جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ بڑے غور سے سنیں. And take these words to those who could not be present here today. اور نہ صرف ان باتوں کو آپ خود غور سے سنیں بلکہ ان باتوں کو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو یہاں پہ آج موجود نہیں ہیں یا جو یہاں پہ آج نہیں آ سکیں. O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred. Sacred کا مطلب ہوتا ہے مقدس. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کا حوالہ دے رہے ہیں. O people, اے لوگو, just as you regard. regard کا مطلب عزت کرنا. جیسے آپ عزت دیتے ہو کس چیز کو؟ اس منتھ کو. منتھ کون سا ہوتا ہے جس میں حج کیا جاتا ہے؟ ذی الحج ہی ہوتا ہے. دس ڈے, اور حج کا سب سے مقدس دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج. جب اس سے اگلے دن عید ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ, تو سب سے مقدس دن ذی الحج کا وہی دن ہوتا ہے جب حج کمپلیٹ ہوتا ہے. دس سٹی, کس سٹی کے پاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی ہاں, یہ ہے سٹی آف مکہ جہاں پہ حج کیا جاتا ہے, مکہ کا شہر جہاں پہ حج ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ اس مہینے کو, اس دن کو اور اس شہر کو مقدس سمجھتے ہو, سو ریگارڈ دس لائف, the life and property of every Muslim as a sacred trust. تو جس طرح سے آپ اسلامی جو اہم چیزیں ہیں ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, اسی طرح سے آپ نے دو اور چیزوں کو بھی وہی احترام اور وہی عزت دینی ہے اور اسی طرح سے ان کے تقدس کا خیال رکھنا ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ the life and property of every Muslim. دوسرے مسلمان بھائی کی جان اور مال آپ کے لیے اسی طرح قابل عزت اور قابل احترام ہے جس طرح کہ یہ مقدس دن, یہ مقدس مہینہ اور یہ مقدس شہر ہے, اور یہ ایک طرح سے آپ کے پاس ایک امانت ہے. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. جو چیزیں آپ کے پاس لوگوں نے امانتیں رکھی ہوئی ہیں, آپ ان کو واپس کریں ان کے حقداروں کو. rightful owners. جو return the goods means سامان وغیرہ, entrusted to you جو آپ کے سپرد کی گئی ہیں, جو آپ کو دی گئی ہیں, آپ ان کو واپس کریں ان کے جو صحیح حقدار ہیں ان کو, یعنی امانت میں خیانت نہ کریں. hurt no one so that no one may hurt you. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہرٹ کریں گے تو آپ کو بھی کوئی ہرٹ کرے گا. آپ کے اعمال آپ کو لوٹا دیے جائیں گے, جیسا آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ خود ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں تاکہ آپ کو بھی کوئی دوسرا تکلیف نہ دیں. Remember, یاد رکھیں, that you will indeed meet your Lord and that he will indeed reckon your deeds. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک دن آپ نے اپنے رب سے, اپنے لارڈ سے ملنا ہے, اور آپ کے رب کے پاس آپ کا پورا ریکارڈ ہے آپ کی تمام چیزوں کا,
He will indeed reckon your deeds. تو وہ آپ کے تمام جو آپ نے ایک دنیا میں اچھے برے کام کیے ہیں وہ سب اس کو پتہ ہیں، وہ سب اس کو یاد ہیں، اور وہ آپ کو یاد دلائے گا آپ کا رب. اللہ has forbidden you to take usury. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے منع کیا ہے. یہ چیز کیا ہے؟ یوزری یا انٹرسٹ کہتے ہیں سود کو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا، فوربیڈن، حرام قرار دیا ہے آپ پہ مال کے اوپر سود لینا یا پیسے کے اوپر سود چارج کرنا. Therefore all interest obligations shall henceforth be waived. اس لیے اگر آپ کے ذمے کسی کا سود ہے تو وہ ختم کر دیا جاتا ہے. ویو کا مطلب سرے سے مٹا دینا، ختم کرنا. اوبلیگیشن ذمہ داریوں کو کہتے ہیں. تو اس لیے آپ کے اوپر سود کے ضمن میں اگر کوئی ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ نے کسی کو سود دینا ہے تو آج کے بعد وہ ختم سمجھ لیں. Your capital however is yours to keep. اب جب آپ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ جو غریب بندے ہوتے تھے جب ان کو پیسے چاہیے ہوتے تھے تو ظاہر ہے وہ ان کو قرض لینا پڑتا تھا. تو ایسے لوگ تھے معاشرے میں جو کہ ان سے کہتے تھے کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر مجھے 1000 روپے، اب میں اگر آپ سے 1000 روپے کا ادھار لیتا ہوں تو وہ بندہ کہتا تھا کہ نہیں، آپ مجھے جب واپس کریں گے تو آپ مجھے 1500 واپس کریں گے، آپ مجھے صرف 1000 واپس نہیں کریں گے. تو جو اوریجنل قرضہ ہے 1000 روپے، اس کو کیپٹل، بینکنگ ٹرمز میں کیپٹل کہتے ہیں. اور اس کے اوپر جو 500 ایکسٹرا لیں گے چارجز کی صورت میں وہ یوزری یا وہ سود کہلاتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے سے بالکل منع کر دیا. Your capital is however is yours to keep. لیکن جو اصل قرضہ آپ نے لیا ہے کسی سے، 1000 روپے لیے ہیں تو آپ نے وہ 1000 روپے ان کو لوٹا دینے ہیں. You will neither inflict nor suffer in any inequity. اب معاشرے میں برابری کی بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مساوات کی بات کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ نہ تو آپ کسی کو خود سے کمتر سمجھو اور نہ ہی خود کو کسی سے برتر سمجھو، نہ ہی آپ کو کوئی کمتر سمجھے، بلکہ معاشرے میں تمام لوگ ایک ایکول فوٹنگ پہ، برابری کی سطح پہ ہوں گے. اللہ has judged that there shall be no interest. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ سود مسلمانوں پہ حرام ہے، وہ سود چارج نہیں کریں گے. Now the next paragraph, beware of Satan for the safety of your religion. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے لوگوں کو احتیاط کرنے کی تلقین کرتے ہیں کہ شیطان سے آپ دور رہیں، فار سیفٹی آف یور ریلیجن، تاکہ آپ کے مذہب کی اور آپ کے دین کی، آپ کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. He has lost all hope that he will be able to lead you astray in big things. Astray گمراہ ہو جانا، lead کا مطلب راستہ دکھانا. تو شیطان تمام امید کھو چکا ہے کہ وہ بڑی چیزوں میں آپ کو گمراہ کر دے گا، یعنی شیطان بڑی چیزوں میں آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. So beware of following him in small things. اس لیے آپ احتیاط کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ شیطان کے فالوور نہ بن جائیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیلز کی طرف گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی چیزیں جیسے آپ دین اسلام میں تو آ گئے ہیں، اب آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شیطان کا پیروکار نہیں بننا. جن چیزوں کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں وہ چھوٹا نہیں ہے، یہی چھوٹی چیزیں بڑی ہو کے پھر ایک بڑی چیز بن جاتے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جن کو نارمل سمجھا جاتا ہے اس میں بہت احتیاط برتیں اور شیطان کے پیروکار نہ بنیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی تھنک دس مچ از انف فار ٹوڈے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا. سو آج ہم نے ٹیکسٹ بک کی انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھی. 7 یونٹس ہیں ہمارے پاس، ہر یونٹ میں 2 لیسنس اور 1 پوئم ہے اور گرامر کا سیکشن ہے. ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھا کہ شیکسپیئر کے پلیز بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو ہم سلیبس کو کیسے کور کریں گے؟ ہم سلیبس کو ہم نے بتایا کہ ایسے کور کریں گے کہ ہم پہلے یونٹس کو پڑھیں گے، یونٹس کے اندر جو لیسنز اور پوائمس ہیں پہلے ہم ان کو کور کریں گے، اور گرامر کا سیکشن ہر یونٹ کا ہم ایک ساتھ کور کریں گے. یعنی پہلے ہم ایک ساتھ لیسنز اور پوائم کو کریں گے، اس کے بعد ہم گرامر کا سیکشن ہر یونٹ کا کریں گے.
تو آج ہم نے اپنی فرسٹ جو ہماری بک میں فرسٹ لیسن ہے دا لاسٹ سرمن، اس کو دیکھا، اس کی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کو ہم نے پڑھا، اور اس کے فرسٹ پیج اور سیکنڈ پیج کا کچھ حصہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. ناؤ ابھی آپ یہ کریں گے کہ آپ اس لیسن کو خود سے پڑھیں گے دوبارہ، اور جو باتیں ہم نے یہاں پہ کی ہیں ان کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کریں گے تاکہ یہ پوری طرح سے آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے. اور آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایم سی کیوز لیسن کے بیچ میں سے کہیں سے بھی آ سکتی ہیں، اور جو کویشچنز اینڈ پہ پوچھے جائیں گے ان کا بھی یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ سے یہی سوالات پوچھے جائیں جو یہاں پہ بک کے اینڈ پہ دی گئی ہیں، ہو سکتا ہے ان سے ڈفرینٹ پوچھی جائیں، تو آپ نے ہر طرح سے خود کو تیار رکھنا ہے. سو ٹل ٹمورو. See you tomorrow then. Have a good time and Allah Hafiz.